रोज रात को 10 बजते तो मेरी सास की हालत खराब हो जाती और वो रोने लग जाती। तब मेरा शोहर कहता, चलो माँ जी के पास चलते हैं, उनकी टांगे दबाते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं। मैं सारी रात अपनी सास की टांगे दबाती रहती और जब सुबह होती तो सास मुझे कहती, बेटी अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। मैं कमरे में आती तो मेरा शोहर कुरान मजीद पढ़ रहा होता, मगर अब मैं बहुत परेशान थी कि आखिर सास हर रात ऐसा तमाशा क्यों लगाती है, जबकि सारा दिन वो ठीक रहती हैं, बल्कि मेरे शोहर के साथ बाहर घूमने चली जाती हैं। एक दिन शोहर सास को घुमाने ले गया तो मैं भी उनके पीछे चली गई। मेरा शोहर अपनी माँ को एक कोठे पर ले गया, मगर जैसे ही मैंने अंदर झांका तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो सास एक। मेरा नाम नौरीन है। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे शोहर का नाम इरफान है और हमारी पसंद की शादी हुई थी। शादी की पहली रात जब मैं स्टेज पर बैठी अपने शोहर से तारीफें बटोर रही थी कि मेरी सास की रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। मैंने घबरा कर अपने शोहर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार साफ देखे जा सकते थे। मैंने पूछा, इरफान ये कैसी आवाज है? तो वो बोले, मैं नहीं जानता, खुदा खैर करे, मैं बाहर निकलकर देखता हूँ, तुम यहीं बैठी रहो। मैंने सर हिला दिया तो इरफान कमरे से बाहर चले गए। मैं दुआएं करती रही कि सब खैर ही हो। बड़ी देर हो गई मगर इरफान लौटकर ना आए थे, मगर अब बाहर से सुनाई देने वाली आवाज में कमी आ गई थी। मेरा दिल घबराने लगा तो मैं जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने आवाज का ताक़ुब किया तो ये कहीं और से नहीं बल्कि मेरी सास के कमरे से ही आ रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो मेरी सास अपने बेटे के साथ बैठी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि इरफान उन्हें चुप करवाने की मुतवातिर कोशिश कर रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हो गई और बोली, अम्मा जी क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मुझ पर नजर पड़ते ही मेरी सास अपने बेटे से जुदा हो गई और मेरे पास भागकर आ गई और मेरे गले लगकर बोली, बेटी अकेले में दिल घबराता है, आज की शब तुम मेरे साथ सो जाओ। मैं अपनी सास की शक्ल ही देखती रह गई थी। वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो ऐसी फरमाइश कर रही थी, वो तो एक पक्की उम्र की औरत थी। मैं 2 कदम पीछे हटी और बोली, अम्मा जी ये तो नामुमकिन है, आप जानती हैं आज मेरी शादी की रात है, मैं ऐसे कैसे आपके साथ रह सकती हूँ? तभी मेरी सास का चेहरा एकदम ही उतर गया। वो बोली, ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब इरफान एक झटके से खड़े हो गए। वो बोले, तुम कैसे मेरी मौजूदगी में यूं मेरी बीमार माँ को मुंह पर ही इनकार कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया था कि मैंने आज तक अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली? जब तक उनकी हालत ठीक ना हो जाए तुम अम्मा जी के साथ कमरे में रहोगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं इरफान के चेहरे को हैरत से तकती रह गई थी। उन्हें मुझसे पहली रात इस तरह तो बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर उनके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकल गए और मैं और मेरी सास तन्हा रह गए। वो बेड पर बैठकर एक बार फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। मुझे अपनी सास पर बेइंतहा गुस्सा आ गया। दिल कर रहा था कि इसका वजूद भस्म कर दूं। मैंने अपने दिल में कितने अरमान सजाए थे कि कब मेरी शादी इरफान से होगी, कब हम दोनों आमने सामने बैठकर दिल की बातें कहेंगे। हम दोनों का निकाह तो 3 साल कबल हो चुका था। फैमिली वाले सख्त किस्म के थे, इसलिए कभी इरफान के साथ कहीं आना जाना ही नसीब नहीं हुआ था। इन पाबंदियों ने दिल में कुर्बत की ख्वाहिश मजीद बढ़ा दी थी। अब सारी पाबंदियां जब खत्म हो चुकी थीं, तो मेरी सास ने ये अजीब सूरत हाल खड़ी कर दी थी। मेरी सास यूं बैन कर कर के रो रही थी कि मेरा दिल घबराने लगा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, उनसे पूछने लगी, माँ जी क्या बात है, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? जब आप हमारे घर बारात के साथ आई थीं तब तो बड़ी खुश थीं, सबसे आगे आगे नाच गाना कर रही थीं। मेरी सास कुछ देर तो यूं ही सोचती रह गई, फिर बोली, बेटी असल में मैं दिल की मरीजा हूँ, छोटी छोटी बात पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं इस कमरे में अकेली लेटी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक साया मेरे कमरे के साथ से गुजर कर किचन में गया हो। अचानक से मैं डर गई और मेरी हालत खराब हो गई। अपनी सास की बात सुनकर मैं सही मायनों में भी परेशान हो गई थी। मैं बोली, ये बात आपने इरफान के सामने क्यों नहीं बताई? खुदा ना करे कोई चोर या डाकू घर में ना घुस आया हो। मैं अभी इरफान से बात करती हूँ। मैं इतना कहकर उठी ही थी कि मेरी सास ने मुझे जल्दी से पकड़कर बिठा दिया और बोली, बेटी इरफान से ऐसी कोई बात मत करना, वो परेशान हो जाएगा, हो सकता है ये मेरा वहम हो।
اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھیں۔ میں تو کئی راتوں سے جاگ رہی تھی، شادی سے پہلے 7 راتیں تو ڈھولک رکھی تھی، پھر مایوں اور مہندی کا فنکشن تھا۔ ساری رات جاگ کر ہم نے ان راتوں کو انجوائے کیا تھا۔ ہر شخص کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے کہ اگر شوہر کے ساتھ شادی سے پہلے ایسی ہی انڈرسٹینڈنگ ہو تو لڑکی یوں ہی خوش اور ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میں ماں جی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور علم ہی نہ ہوا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ رات کے 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے غور کیا، تب بھی میری ساس رو رہی تھی۔ میں نے تکیہ کان پر رکھا اور پھر سے سو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ فجر کے بعد ہی کھلی تھی، تب ساس کے رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، بیٹی اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا، اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو سکتی ہو۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا بھاری بھرکم لباس سنبھال کر ساس کے کمرے سے نکل آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ عرفان بھی جاگ رہے تھے۔ میں ان سے خفا تھی۔ وہ میرے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر ہنس دیے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، منہ دکھائی کا تحفہ نہیں لینا کیا؟ میں غصے سے بولی، وہ تو آپ نے مجھے رات میں ہی دے دیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور بولے، کب دیا تھا میں نے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے۔ میں بولی، طلاق کی دھمکی میرا منہ دکھائی کا تحفہ ہی تو تھا۔ عرفان ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئے۔ وہ گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنے پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ عجیب سی ہی صورتحال تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ روشنی اپنے ساتھ ایک نئی امید بھی لائی تھی۔ میں نے سوچا کہ مشکل وقت اب ختم ہو چکا ہے، پریشانی کی رات گزر چکی ہے، یہ دن اپنے ساتھ ہزاروں خوشیاں لائے گا۔ یوں ہی اچھا سوچتے دن کے 10 بج چکے تھے، مگر عرفان ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ مجھے ان کی فکر ستانے لگی تھی۔ ان کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بھی آف ہی تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں باہر نکل گئی تھی۔ میری ساس آرام سے اپنے کمرے میں لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، اماں جی عرفان کا کچھ پتہ ہے؟ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ صبح کے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ بولی، بیٹی پہلے تو اس وقت وہ آفس چلا جاتا تھا، مگر اب شادی کی چھٹیاں لے رکھی ہیں، نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ شوہر بیویوں کو بنا بتائے تبھی گھر سے نکلتے ہیں جب وہ ان سے فرار ہونا چاہتے ہوں، 2 گھڑیاں سکون سے آرام کرنا چاہتے ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ کہکا لگا کر ٹی وی کے چینل بدلنے لگی تھیں۔ شادی سے پہلے میری ساس ایسی تو نہیں تھی، ان کی زبان مجھے بیٹی بیٹی کرتے نہ تھکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، موبائل اٹھایا تو عرفان کا کئی مرتبہ فون آیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کال بیک کی تو ان کی پریشان سی آواز موبائل میں گونجی تھی۔ وہ بولے، میرے ایک بہت ہی قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، میں اسی کے ساتھ ہسپتال میں ہوں، تم فکر نہ کرنا، میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔ میں بولی، کس دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تب وہ بولے، تم اسے نہیں جانتی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں عرفان کے دوستوں کو ہی نہیں بلکہ اس کے آفس کے کولیگز کو بھی جانتی تھی۔ عرفان اپنی سبھی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرتا تھا، لیکن شادی کی رات سے اس کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے نئے بیڈ پر ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر سوچا اپنی محبت یعنی عرفان کا کمرہ ہی دیکھ لوں، وہ کیسے رہتا ہے، کیا چیز اپنے کمرے میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ میں اٹھ کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ جب مجھے الماری سے ایک ہیرے کا ہار ملا تھا، وہ ہار دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کیا پتا یہ ہار عرفان نے میری منہ دکھائی کے لیے تحفے کے طور پر لیا ہو، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ میں نے سوچا جب عرفان مجھے یہ تحفہ دے گا تو میں خود ہی اس کے متعلق پوچھ لوں گی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس کے کمرے سے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے باہر نکلی کہ شاید عرفان آ گیا ہو۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو خاموشی ہی خاموشی تھی۔ میں اپنی ساس سے پوچھنے لگی، اماں جی ابھی آپ کس سے بات کر رہی تھیں؟ میری ساس ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، بیٹی میں تو اکیلی لیٹی ہوئی ہوں، میں نے کس سے بات کرنی ہے۔ میں نے ان کے کمرے کا شک کی نگاہوں سے جائزہ لیا تو مجھے ایک کھڑکی کا پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہو۔ میں بولی، اماں جی یہ پردہ کیوں ہل رہا ہے؟ میری بات پر ان کے چہرے سے تو ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ وہ بولی، بیٹی ہوا سے ہل رہا ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خود ہی پردے کی جانب بڑھنے لگی۔ میری ساس جلدی سے میری جانب بھاگی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر روکنا چاہا،
مگر میں رکنے والی کہاں تھی، میں نے ایک جھٹکے سے پردہ پیچھے کر دیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے عرفان کو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم تینوں کی حالت ہی بڑی عجیب ہو چکی تھی، کسی میں بھی بولنے کی سکت نہیں تھی۔ تب عرفان اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اماں جی آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں نے سارا دیکھ لیا ہے، پردے کے پیچھے چھپکلی نہیں ہے۔ پھر عرفان مصنوعی ہنسی ہنسے اور بولے، نورین اصل میں امی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ ان کے کمرے میں چھپکلیاں ہیں، ورنہ تم ان کے کمرے میں آنا بند کر دو گی۔ میں بولی، عرفان مجھے چھپکلی سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ بے وفا اور جھوٹے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر عرفان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بڑی دیر بعد کمرے میں آئے تھے اور آتے ہی باتھ روم میں گھس گئے، شاور لے کر صاف ستھرا لباس پہنا اور بولے، میں پھر سے ہسپتال جا رہا ہوں۔ میں چپ چاپ بیٹھی ہی رہ گئی تھی، میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ عرفان رات گئے گھر لوٹے تھے، ہم نے مل کر کھانا کھایا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر جیسے ہی عرفان کمرے میں آئے ایک بار پھر سے میری ساس کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ عرفان بولے، لگتا ہے اماں جی کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں پھٹ پڑی تھی، میں بولی، لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے عرفان، میں نے آپ سے شادی کی تھی، آپ کی ماں سے نہیں۔ عرفان چپ چاپ میری شکل دیکھتے رہے، پھر بولے، مجھے بد زبان لڑکیاں پسند نہیں ہیں، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی تکرار سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ میں اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بھی روتی رہی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گئیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ رونے لگیں۔ یوں وقفے وقفے سے ساری رات وہ روتی رہی تھی، جبکہ میں کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی تھی۔ فجر کے وقت میری ساس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بولی، بیٹی اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عرفان نماز پڑھ کر روتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھا کہ عرفان آپ نے دعا میں کیا مانگا ہے؟ وہ بولے، کسی بہت ہی اپنے کی زندگی مانگی ہے۔ میں بولی، کس کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کل بتایا تھا نا، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس نماز پڑھ کر اسی کے لیے دعا کی ہے اور اب اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں بولی، عرفان آپ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب مجھ سے دامن کیوں بچانے لگے ہیں؟ تو وہ بولے، تب حالات کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں، دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے تو میں تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ پھر وہ اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ مجھے علم تھا کہ وہ یہ سب اپنی ماں کی وجہ سے ہی کر رہے تھے، انہیں سے ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹے کا گھر بس جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ساری صورتحال سے دامن چھڑوا کر ہی رہوں گی۔ آج کا سارا دن بھی عرفان کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئیں اور بولیں، نورین بیٹی میں ذرا باہر جا رہی ہوں، مجھے عرفان نے کسی کام سے بلایا ہے، تم گھر کو اندر سے تالا لگا لو۔ میں ہکا بکا ان کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیوں ماں جی، ایسا کیا ضروری کام آ گیا ہے جو آپ اپنی نئی نویلی دلہن کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، جیسے کوئی مناسب جواب سوچ رہی ہوں۔ پھر بولی، بیٹی جب عرفان آئے گا تو اس سوال کا جواب تم خود ہی اس سے پوچھ لینا۔ وہ اتنا کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ایک عورت ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بولی، میں آپ کی پڑوسن ہوں۔ میں نے اسے گھر میں بلا لیا۔ میں بہانے بہانے سے اپنی ساس کے متعلق معلومات لینے لگی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ بولی، بیٹی نہ ہی تمہارا شوہر اچھا ہے اور نہ ہی تمہاری ساس اچھی ہے، مگر میں نے کبھی ان دونوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی، پھر سارے محلے والے انہیں اچھا نہیں جانتے۔ اب تم نے تو اس سے شادی کر ہی لی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں بولی، مجھے سب سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے؟ لیکن اس عورت نے اپنے الفاظ سی لیے اور اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اب شک نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ضرور تھا، مگر کیا تھا؟ اس بات کا جواب مجھے ابھی ڈھونڈنا تھا۔ شام میں وہ دونوں ماں بیٹا گھر لوٹے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھے کون سا سچ بتا دینا تھا۔ مجھے سچ کا سراغ خود ہی لگانا تھا۔ میں چپ چاپ گھر کے کام کرتی رہی۔ کھانا بھی ہم سب نے مل کر کھایا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب عرفان میرے پاس آئے اور بولے، تم ابھی تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر میری ماں کی ٹانگیں دباؤ،
آج میں نے عرفان سے کوئی بحث نہ کی اور اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں ان کے لیے دودھ کا گلاس لے گئی۔ میں نے اس دودھ میں نیند کی دوائی ملا دی تھی۔ تازہ دم ہو کر بیٹھ گئیں اور رونے لگیں، مگر آج وہ زیادہ دیر نہ رو سکی تھیں اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں تھیں، اور اس چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میرا کمرہ تو خالی تھا، عرفان اپنے کمرے میں موجود ہی نہ تھے۔ میں ہکا بکا اسی دیوار کے ساتھ لگ کر روتی جا رہی تھی۔ عرفان یقیناً مجھے دھوکہ دے رہے تھے، یوں چھپ کر رات میں گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ میں دوبارہ ساس کے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح ایک بار پھر سے مجھے میری ساس نے اٹھایا تھا۔ وہ بولی، اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عرفان قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں ان سے کوئی بات کیے بنا ہی بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات کرنا گوارا نہ کی اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ زندگی عجیب سے موڑ پر آ کر رک سی گئی تھی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے آ کر بولی، میں باہر جا رہی ہوں، عرفان نے بلایا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ باہر نکل گئی، مگر ان کے جاتے ہی میں نے بھی سر پر کالی چادر لی اور میں ان کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ آج میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ میری ساس نے رکشہ پکڑا تو میں بھی رکشے میں سوار ہو گئی۔ میری ساس تنگ سی ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک سنسان اور پر اسرار سی جگہ پر جا کر رک گئی تھی۔ میں نے بھی رکشے کو رکنے کا کہا، تب وہ بولا، باجی یہ جگہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، آپ یہاں سے واپس چلیں۔ میں بولی، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو وہ بولا، جہاں پر عورتیں بکتی ہیں باجی، یہ کوٹھا ہے۔ میں تو رکشے والے کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ میری ساس ایک کوٹھے میں داخل ہو چکی تھی تو مجھے بھی وہاں جانا ہی تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر عرفان اپنی ماں کو ایسی جگہ پر کیوں بلاتا ہے۔ میں آگے بڑھ گئی۔ میری ساس بہت سی چوراہوں کو چھوڑ کر ایک ویران سے چوراہے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ اچانک ہی عرفان کی آواز گونجی تھی۔ وہ بولا، اماں جی آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تب وہ بولی، بیٹا ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ پھر اچانک سے مجھے کسی کے کرہانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پردے سے جھانک کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ عرفان کے ہاتھ میں نیم مردہ وجود تھا، جبکہ ایک نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرفان اور میری ساس دونوں ہی سہم گئے تھے۔ پھر عرفان بولا، تم نے سچ کو پا ہی لیا ہے تو میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا اور تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ تمہیں تو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے رشتے کے آغاز پر تم سے کہا تھا کہ میرے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور جس آدمی کو نرس انجیکشن لگا رہی ہے وہی میرا باپ ہے۔ اصل میں میرے ابو نے میری والدہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ والدہ بھی ابو کے ساتھ خوش تھیں، مگر میری نانی وقتاً فوقتاً ان کو ابو کے خلاف اکساتی رہتی تھی۔ میری پیدائش کے بعد گھر میں غربت آ گئی تھی۔ اس وقت امی اور ابو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ نانی نے ان دونوں اپنے وار تیز کر دیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ امی اور ابو کی علیحدگی ہو گئی۔ امی مجھے لے کر الگ ہو گئیں اور ابو نے حالات سے تنگ آ کر اپنے ایک دوست کے کہنے پر کوٹھے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جب ابو کو میری یاد آتی تو وہ مجھے ملنے آتے تھے، مگر امی مجھے ان سے ملنے نہ دیتی۔ سب محلے والے بھی جان گئے تھے کہ میرے ابو کوٹھے پر کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے سب ہمیں اچھا نہیں جانتے۔ ابو کی اس حرکت کی وجہ سے ہم محلے میں بدنام ہو چکے تھے۔ لوگ ہم پر طرح طرح کا گند اچھالنے لگے تھے۔ پھر ہماری شادی سے 2 راتیں قبل ابو ہمارے گھر آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہم لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر امی کی حالت بھی خراب ہو گئی، اس لیے تو وہ ساری ساری رات روتی رہتی تھیں اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے ایک آدمی لازمی مریضہ کے پاس ہو، اس لیے میں دن رات ابو کی خدمت کرنے لگا۔ آخر جو بھی تھا وہ میرے ابو تھے، میں انہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور ابو ہمارے گھر رہنے کو تیار نہیں تھے۔ میں تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے۔ تم مجھے کوٹھے والے کی اولاد سمجھ کر مجھ سے رشتے ناتے ہی توڑ دو۔
اسی لیے میں نے اماں جی سے کہا کہ بہانے سے تمہیں اپنے پاس روک لیا کریں۔ اتنا کہہ کر عرفان چپ کر گیا۔ تب میں بولی، آپ پیار سے بھی تو مجھ سے یہ سب کہہ سکتے تھے کہ جاؤ تم میری امی کے ساتھ سو جاؤ، مجھے کوئی کام ہے۔ طلاق کا بار بار کہہ کر میرے جذبات مجروح کرنا ضروری تھا کیا؟ عرفان بولے، پیار سے بات کرتا تو تم مجھ سے سوال کرتی، جبکہ میں جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اسی لیے طلاق کا کہہ دیتا تھا۔ تم غصے میں آ کر مجھ سے دوسری بات ہی نہیں کرتی تھی۔ نورین، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ عرفان رونے لگے تو میں بولی، آپ نے نیک کام کیا ہے عرفان، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، مجھ سے معافی مت مانگیں۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ عرفان کے والد کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے ہی عرفان اور اپنی ساس کو اس غم کے اس موقع پر سنبھالا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، اب عرفان اور میں ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔